अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और मुज़ाकराती कमेटी जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको भी तहलील कर दिया गया। लेकिन उसी कमेटी को अब राब्ता कमेटी डिक्लेयर कर दिया गया है और वो अब राब्ते कर रही है तमाम ऑपोजिशन की जमातों से एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने के लिए। और अब देखना यह है कि आज अयाज सादिक साहब एक बहुत ही नफीस आदमी, और उन्होंने आज बाकायदा जुनैद अकबर ख़ान, आतिफ खान और दीगर और पीपल्स पार्टी के भी थे, उसमें नफीसा शाह साहिबा भी थी, उनको ज़ोहराने पे बुलाया, गैर रस्मी ज़ोहराना, और सिर्फ इसलिए कि जुनैद अकबर साहब ने चार्ज संभाला है एज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो उसके हवाले से। और फिर उन्होंने एक दफ़ा कहा है, ज़राए के हवाले से ये बात चल रही है कि मेरी ये कोशिश थी कि आप लोग मुज़ाकरात शुरू करें, किए, और उसके बाद अभी भी वो यही चाहते हैं, यानी कि अयाज सादिक साहब, कि मुज़ाकरात जारी रहें और किसी तरह कोशिश करें कि मुज़ाकरात बहाल हों। तो जिस पर ज़राए के हवाले से ये कहा गया कि जुनैद अकबर साहब ने कहा कि वो दोबारा एक दफ़ा इमरान खान साहब से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है। लेकिन इस पूरे अरसे के दौरान, जब से मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर बायकॉट कर दिया और कह दिया कि जी मुज़ाकरात ख़त्म, सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कमीशन ना बनाने पर, उसके बाद से जो इतलात आना शुरू हुई हैं कि अब मुज़ाहमती सियासत करेगी और जॉइंट अपोजिशन का उनका ख्वाब है पीटीआई का कि जॉइंट अपोजिशन हो और तमाम जो बड़ी जमातें हैं अपोजिशन में, सबसे बड़ी जेयूआई, जो समझते हैं कि स्ट्रीट पावर है उनके पास, वकला को भी साथ, और एक नेशनल एजेंडा भी उन्होंने बनाना है। तो ये अब सूरत हाल है कि देखते हैं कि क्या रास्ता अपनाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको मालूम है कि आज पूरे मुल्क में सहाफ़ियों की तरफ से यौम स्याह मनाया गया पीका कानून के हवाले से, और सहाफ़ियों ने कहा है कि अगर पीएफयूजे की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आई है कि अब अगर हमने मुज़ाहमत ना की, इसको ना रोका, तो अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो ये एक मामला है, बड़ा संजीदगी से यौम स्याह मनाया गया आज पूरे मुल्क भर में। सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ शहरों के प्रेस क्लब के बाहर और इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बाकायदा एक एहतजाज भी किया गया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ज़रा चल के बात करेंगे अदालती मामला किस तरह चल रहे हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से ख़त लिखे जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम बातों के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ कादिर खान मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब आपके वक्त का भी। नईम पंजौता साहब लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वकील भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पंजौता साहब आपके वक्त का भी। आप सबकी इजाज़त से मैं कादिर खान मंदोखेल साहब से आगाज़ करना चाहता हूँ। कादिर खान मंदोखेल साहब, मुज़ाकरात पर तो आते हैं बाद में। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल भी बात की और फिर आज भी बात की कि उनकी मोहतरम सदर आसिफ अली जरदारी साहब से फ़ोन पर राब्ता हुआ और पीका कानून के हवाले से राब्ता उन्होंने किया, जिस पर सदर जरदारी साहब ने उनको यकीन दिलाया कि वो ये हुकूमत को वापस भेजेंगे पीका, और उसके ऊपर कहेंगे कि सहाफ़ियों की भी तजावीज़ लेकर इसको दोबारा वापस लाया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि ताज्जुब की बात यह है कि अगले ही रोज़ जो है मोहतरम सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इसके ऊपर दस्तखत करके बाकायदा इसको कानून की शक्ल दे दी। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि ये तवक्को नहीं थी उनको। ज़मीर साहब, मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब की क्या बात हुई क्या नहीं हुई है, और ये बात उससे पहले कि साइन होने से पहले तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो आपके फेडरेशन है जर्नलिस्ट के, उन्होंने ज़रूर मुतालबा की है दूसरे लोगों ने, लेकिन मौलाना साहब को मुझे याद नहीं है। दूसरी बात ये कि शरीर रहमान साहबा, मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद कहा है जी, खुद बताया। मैं उसकी बात को जुटला नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये साइन होने से पहले ऐसे तो कोई खबर नहीं है कि मौलाना साहब ने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि अलबत्ता जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने जरूर रिक्वेस्ट की थी, मैं ये कह रहा हूँ, हो गई होगी मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात, दूसरी बात ये कि शरीर रहमान साहबा पहले दिन भी
مختلف ایسوسیشن سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ اس میں آئینی ترامیم لا سکتے ہیں. اس میں دیکھیے یہ وہی قانون ہے جو پی ٹی آئی نے لایا تھا آرڈیننس کی شکل میں 2020 میں, جس کے رولز بنے ہوئے آج بھی اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہیں, اور وہ 10 سال سزا تھی. اور پھر جب یہ صحافی حضرات دھرنے پہ تھے تو خود میں بلاول صاحب کے ساتھ, شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھا, اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے, تو ہم پیدل اسمبلی سے ان کے پاس آئے تھے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں مختلف ٹی وی چینل میں میرے ساتھ ایک شو میں بھی موجود ہے, میں یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ آخر یہ کالا قانون کے علاوہ ان کو خدشات کیا ہے. کیا آپ میں یا نعیم بجوتا صاحب یا عامر لیاس صاحب کوئی محفوظ ہے سوشل میڈیا کی گالی گلوچ سے؟ کیا سپریم کورٹ محفوظ ہے؟ کیا ہماری جو ریاستی ادارے ہیں وہ محفوظ ہے؟ سیاسی لوگوں کی تو میں بات اس وجہ سے نہیں کروں, ہم تو عادت ایسی پڑ گئی ہے گالیاں سن سن کے, یہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. میں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات اٹھائی تھی پی ٹی آئی کے دور میں, تو پتہ چلا کہ کوئی 7-8 ایم ایل اے اور کھڑے ہو گئے, بولے ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا. یعنی ایک تھانے سے فون آ جاتا ہے کہ آپ کا بانجا جو ہے نا وہ پکڑا گیا, اور وہ روتے ہوئے آواز سنا دیتے, اور روتے میں تو آواز پہچانے میں نہیں آتے ہیں. تو ہم نے اس وقت بھی اس کو کیا تھا. صحیح مندوخیل صاحب, لیکن مندوخیل صاحب آپ نے جس طرح فرمایا کہ جب یہ پہلے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں آیا تو آپ لوگ سراپا احتجاج تھے, آپ لوگ فریڈم آف سپیچ کی سب سے بڑی آواز کنسیڈر کی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, تو اس کو پھر کیٹیگوریکلی سیپریٹ کر دیتے نا کہ جی ورکنگ جرنلسٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور صرف سوشل میڈیا پہ جو جس کا دل آتا ہے وہ بولتا ہے, اس کو روکنے کے لیے کیا گیا. دیکھیں میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ ورکنگ جرنلسٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ خبریں پھیلاتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں, جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, ان کو روکنے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے صرف اتنی بتاؤ. اور جہاں تک میری معلومات ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے کچھ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو باقاعدہ پیڈ لوگ ان کو تنخواہیں دیتی ہے سوشل میڈیا پہ اس طرح پروپیگنڈا کرنے کی. اور آپ کو یاد ہوگا جو ایک شخص, میں نام اس کو بار بار بھول جاتا ہوں, جو سوشل میڈیا اسلام آباد کے انچارج تھے پی ٹی آئی کی, جو بعد میں نون لیگ میں چلے گئے اور واپس بھی پی ٹی آئی میں چلے گئے, وہ میرے ساتھ جی ٹی وی میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں خان صاحب بلاتے تھے اور ہمیں یہ کہتے تھے کہ آپ اپوزیشن کو, یعنی اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے, آپ پرخچے اڑائیں. آپ نے دیکھا نا کہ آپ ہر آدمی جو نا اسی طرح اوڑم بازی کرتے تھے, کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی, اور آج بھی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے اس کا لگام ہونا چاہیے. ہاں, جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے جو باقاعدہ ریگولیٹری اتھارٹی کے انڈر کام کر رہا ہے, ان کو اس سے استثناء حاصل ہونا چاہیے, کیونکہ آلریڈی ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا ادارہ موجود ہے. تو سر وہ اس میں واضح طور پر لکھا نہیں نا. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کم از کم کوئی تو چیز بلیک اینڈ وائٹ میں رکھ لینی چاہیے تھی نا سامنے. بالکل صحیح کہا, لیکن سوشل میڈیا سر سوشل میڈیا سیل تو پھر 2013 سے 18 تک پی ایم ایل این نے بھی بنایا ہوا تھا. سر آپ تو صرف ایک کالا قانون کہتے ہو, اس کے آگے کچھ نہیں بتاتے ہو کہ آخر اس میں غلطی کیا ہے. صحیح, بالکل صحیح, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل عامر الیاس رانا صاحب, یور ٹیک آن دس. دیکھیں, بنیادی طور پہ میں مندوخیل صاحب کی ساری باتوں سے متفق ہوں کہ قانون تو چاہیے, اور مادر پدر آزادی دنیا میں نہیں ہوتی, ساری دنیا میں ریگولیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا. ہاں, اس میں یہ بنیادی کام جو 2-3 چیزیں ہوئیں جو مجھے اعتراض ہے, جو میں نے سے بھی کہا, باقی لوگوں سے ہر جگہ پہ یہ بات کہی کہ اس کو سیاسی جماعتوں کے وکلا کے ساتھ چیلنج نہ کیا جائے. پروفیشنل وکیل ہائر کریں, اپنی رائے دیں کہ جی ہمیں کیا چیز غلط لگ رہی ہے, کیا صحیح, وہی بنا کے گورنمنٹ کو بھی دے دیں اور ہائی کورٹ میں بھی لے جائیں کہ جی یہ ہمارا کیس ہے. اب جیسے میری نظر میں جیسے سورس کا بتایا گیا نا کہ وہ ایڈیٹر یا ڈائریکٹر نیوز کو دیا جاتا ہے, تو وہ کہا گیا کہ آپ پیش کریں گے, تو میرے نظر میں یہ غلط بات ہے. دوسری, بالکل مندوخیل صاحب کی عزت, ہر پارلیمنٹیرین کی عزت, لیکن اس کے اندر ان کو بھی استعمال کیا گیا کہ جی اگر کوئی چیز چلی گئی ایسی تو پھر اس کو بھی رگڑ دیا جائے گا. یعنی میرے لیے کنسرن یہ ہے ایک پروفیشنل جرنلسٹ کے طور پہ, جب پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہوتا ہے, آپ تو جاری نہیں کرتے تصویر, خود اپوزیشن جاری کر دیتی ہے ویڈیو بھی جو ان کے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, کہ وہ بھی خلاف قانون ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں. دیکھیں, آج مندوخیل صاحب گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, پنجوتھا صاحب گورنمنٹ کے اگینسٹ ہیں, تو جو پارٹی احتجاج کرے گی تو ویڈیو تو ہمارے پاس آئے گی نا, خود بنا کے جاری کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ پھر صحافیوں کو قدغن لگانا
اس کو خلاف قانون دینا، یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو قابل اعتراض میری نظر میں پروفیشنل جرنلسٹ کے لیے ہیں. چونکہ سوشل میڈیا پہ تو ہر بندہ جرنلسٹ ہے، مجھے ان کے اس رائٹ سے کوئی ڈینائی نہیں ہے کہ جی کیوں ہے، لیکن وہ جب ہیش ٹیگ لگا کے ایک شخص کہتا ہے کہ جی اٹک قلعے پہ ہیلی کاپٹر آ گیا، GHQ پہ ہیلی کاپٹر آ گیا، اڈیالہ جیل پہ آ گیا اور عمران خان کو لے کے نکل گئے، وہ 3 مہینے بیچتے رہے، کہاں گئے وہ؟ کسی نے پوچھا؟ کوئی ریگولیشن نہیں ہے نا. پھر دفاتر قائم کروانے چاہیے ان تمام سوشل میڈیا کے کہ آپ بین نہ کریں، آپ انہیں کہیں کہ اگر آپ نے چلنا ہے تو یہاں دفتر بنائیں تاکہ آپ کے ساتھ بات چیت ریگولیٹڈ جو ریگولیٹ میڈیا دنیا بھر میں ہوتا ہے. صحیح، ٹھیک. تو وہ ہماری حکومت کو کرنا چاہیے، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، وہ فیس بک ہو، ایکس ہو، جو مرضی ہو. ویلکم بیک ناظرین. میں اب اسٹوڈیو سے آغاز کرنا چاہوں گا. عامر الیاس رانا صاحب سے انڈیپینڈنٹ رائے لیتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا. آج بھی یہ بات ہو رہی ہے، ایاز صادق صاحب نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ مذاکرات پہ آ جائیں. PTI کہتی ہے کہ جی نتھنگ ڈوئنگ کم وٹ میں، اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو ہم بیٹھے رہتے، نہیں بنا تو اب نہیں آئیں گے. لیکن پھر بھی جنید خان صاحب نے ذرائع کے حوالے سے چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ایاز صادق صاحب نے آج پھر بات کی، کیونکہ انہوں نے بڑی ایک جنٹل ایفرٹ شروع کی تھی جس کے نتیجے میں کمیٹیاں بن گئیں اور مذاکرات شروع ہوئے. عامر الیاس رانا صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ جنید خان صاحب اوریجنل PTIer ہیں اور گراس روٹ کے ورکر سے اٹھ کے اور ماشاءاللہ اتنے بڑے منصب پہ پہنچے ہیں. اور وہ جب انٹرویوز دے رہے تھے پچھلے دنوں بھی 48-46 گھنٹوں میں، تب بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بات چیت کرنی ہے، سب سے کرنی ہے. تو عمران خان صاحب بھی سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ یہاں پہ جو پارلیمنٹیرین سے بات چیت کرنے کے لیے آئے تو اس میں انہوں نے کسی نے نہیں کہا تھا کہ کمیٹی بنائیں. حکومت بار بار آفر کر رہی تھی. 26 نومبر کے بعد ایک دن ان کو خیال آیا، انہوں نے 5 رکنی کمیٹی بنا دی. اور ہم سب جو باتیں کر رہے تھے کہ جی PTI کو چاہیے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کرے، تو گورنمنٹ پہ بھی پریشر آیا، انہوں نے بھی بنا دی. اور پھر اگلے مرحلے میں انہوں نے تمام اپنے اتحادی پارٹیوں کو بھی ساتھ بٹھا دیا. اب جو بھی ان کو میسج آیا، ذہن میں آئی بات خان صاحب کو کہ جناب ٹرمپ سے میسج نہیں آیا، کوئی وہ سزا بھی ہو گئی، جواب بھی نہیں آیا، بندہ فرسٹریشن میں بھی ہوتا ہے. کچھ انفارمیشن ہوتی ہے، ہمارے نعیم پنجوتھا صاحب جیسے صاحبان مسلسل جا کے اطلاعات بھی دے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو نہیں جا رہے، لیکن بہت سارے ان کے وکلا ساتھی اور بھی انفارمیشن دینے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے اس دن ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ان کی ملاقات ہوئی سزا کے بعد بیرسٹر گوہر کی، اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میری آرمی چیف سے نہیں لیکن نیچے میری ملاقات ہوئی. اور جواب کیا ملا کہ جی خاموش رہیں. تو جا کے جب وہ خان صاحب سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ، تم کوئی سیاستدان ہو؟ تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، یعنی پارٹی کے چیئرمین کو. اچھا، اب اس کو کیا کہیں گے آپ کہ خان صاحب صرف ایک سائڈ پہ مذاکرات چاہ رہے تھے؟ اگر جواب خاموشی کا آ رہا ہے کہ نہیں میں نے چپ نہیں رہنا، اگر جواب یہ بیرسٹر گوہر کی میں گفتگو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہیں سرگوشی کی جو میں نے پھر بنائی اس کی کہ جی یہ اس طریقے سے ہوئی ہے. اچھا، اب کیا ہے ایکچولی وہ سیاستدانوں پہ اپنی پارٹی کے بھی اعتماد نہیں کر رہے اور حکومتی پارٹی یا اتحادیوں پہ تو بالکل نہیں کرتے. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر یہ کوئی مہربانی نہیں تھی کہ جی ہم نے 8 فروری چھوڑ دیا، ہم نے 26ویں ترمیم چھوڑ دی. آپ 8 فروری کے لیے احتجاج بھی کر رہے ہیں اور 26ویں ترمیم آپ نے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کی ہوئی ہے جو 3 ہفتے کے لیے ملتوی ہوئی ہے. تو باقی چینل آپ نے جو استعمال کیا بالکل ٹھیک ہے، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے. انکار ہو جاتا، یہی پارلیمانی کمیشن سامنے آ جاتا. کیا زبردستی PTI مرضی کا فیصلہ لے سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے یا گورنمنٹ سے؟ تو میرے خیال میں نہیں لے سکتی. اب یہ جو 26 نومبر کے بعد تھوڑی سی انہوں نے سانس لیا، بریک لگائی، وزیر اعظم نے اگلے روز کل باقاعدہ طور پر دوبارہ وہ گیج کریں گے 8 فروری کو کہ کتنا بڑا احتجاج ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ سیفری کی کرکٹ ٹورنامنٹ آ رہا ہے. بدقسمتی ہے نا، ہم جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے PTI باہر ہوتی ہے، پھر چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے، تو پھر یہ لوگوں کو لینے کے لیے باہر نکالنے کے لیے آئیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ جو پہلے ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا. تو فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستانی عوام کو تو نہیں ہونے لگا. گورنمنٹ اور اپوزیشن کی لڑائی ہونی ہے. عام آدمی کے وسائل جو سرکار کے پاس موجود ہیں وہ ان کی سرگرمیوں کو روکنے پہ صرف ہوں گے. جیسے اب جنید صاحب نے کہا کہ اس دفعہ ہم خرچہ نہیں لیں گے علی امین سے، یعنی PTI اب تک خرچہ لے رہی تھی. انڈائریکٹلی یہ بات ہوئی ہے کہ KP گورنمنٹ کے وسائل PTI کے دھرنوں اور لانگ مارچوں پہ یوز ہوئے ہیں.
تو یہ بات تو خان صاحب کو ان کے ساتھی اگر بات کر سکیں سمجھانی چاہیے کہ بات چیت کے بغیر حل نہیں ہے. آپ دونوں ٹریک یوز کر رہے ہیں, انڈائریکٹ بھی ڈائریکٹ بھی, اور خان صاحب نے مانی ہے کہ انڈائریکٹ ہو رہی ہے بات چیت, وہ انکار نہیں کرتے. اچھا, یعنی کہ بیک ڈور ہے جی, ابھی بھی ہے, وہ تو بند ہی نہیں ہوا. چلیں, قادر خان مندوخیل صاحب, پارلیمانی کمیٹی کی باقاعدہ آفر کر دی پرائم منسٹر نے, اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کھولنا چاہتے ہیں وہ پھر 2014 کا 126 دن کا دھرنا بھی کھولے, پھر 2018 کے انتخابات بھی کھولے, اور پھر 2024 کے انتخابات بھی کھولے. پھر انہوں نے 26 نومبر بھی کا بھی ذکر کیا, 9 مئی شاید وہ کہنا بھول گئے کہ بھئی پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھ جائے اور بیٹھ کر معاملات طے کر لے. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اب کیا یہ گرینڈ الائنس, اپوزیشن کا الائنس جو ہے, یہ کیا کوئی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اور ابھی اگلے مہینے سے, آج بھی ان کی ایک بیٹھک ہوئی ہے, اور اگلے مہینے سے مطلب جو باقاعدہ لاہے عمل ہے سیاست کا, اس پر بھی زیر و غور شروع کر دیا ہے کہ جناب آئندہ کرنا کیا ہے, اور زیادہ فوکس شاید اب سٹریٹ پہ ہے. ضمیر صاحب, مجھے ایک جملہ پچھلے سیگمنٹ پہ کہنے دو. عامر الیاس صاحب نے ایک بات کی کہ اگر کوئی احتجاج کرتا ہے اور اس کی خبر ہم چلاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں بھی اس میں ملوث کیا جاتا ہے, تو میں یہ کہوں گا, مجھے ایک حدیث یاد آ رہا ہے کہ اس شخص سے بڑا جھوٹا نہیں ہے جو سنی سنائی بات آگے پھیلائے. یہ حدیث ہے نا. تو آپ کو بھی یا جرنلسٹ حضرات کو بھی, آپ کے پاس کوئی خبر آ جائے, یا میں یا پنجوتا صاحب یا کوئی بھی پارٹی دے, تو آپ کو خود بھی اس کو تولنا پڑے گا کہ بابا یہ جو خبر دے رہے یہ کوئی ضد خار میں تو نہیں کہہ رہے, یا قادر خان مندوخیل صاحب, عامر الیاس رانا صاحب نے ویڈیو کا ذکر کیا کہ اگر احتجاجی ویڈیو پارلیمنٹ کے فلور کی ویڈیو بنا کے اگر آپ ہی کی کوئی ساتھی جو اپوزیشن میں ہے وہ بنا کے بھیجیں اور ہم اس کو استعمال کریں. میں نے صرف اسی کی بات کی, صرف اس کی بات کی, میں نے صرف اس کی بات, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں جو سمجھاؤں, میں نے جواب دیا. یہ جو بات آپ کرے پارلیمنٹ کی, وہ تو ویسے ایک ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے, اس کو کوئی مٹھا بھی نہیں سکتا ہے, حذف ہو جائے تب بھی ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے گرانڈ الائنس, لیکن وہ انہوں نے پھر بھی کہہ دیا کہ حذف ہوا بھی چلے گا تو بھی یہ نیا پیکا ایکٹ لگے گا. صحیح, یہ لکھا ہوا ہے, آپ پڑھ لیں اس میں. اچھا, اس کا میں ایک چیز بتاؤں, اس کی بھی ایک وجہ ہے. اچھا, کئی دفعہ سوری مندوخیل صاحب, چونکہ انڈائریکٹ گپ شپ شروع ہو گئی, کئی دفعہ لائیو چل رہا ہوتا ہے اور اسپیکر ایک دم کہتے ہیں میں نے حذف کیا, وہ بھی لائیو چل جاتا ہے. بالکل, ہاں, آن ایئر چلا جاتا ہے. بالکل, میں تو وہ بات کروں گا جو ہم ریگولر جرنلسٹ روزانہ کی بنیاد پہ فیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں چیزوں کو. اچھا عامر الیاس صاحب, آپ تو جرنلسٹ ہیں, میں تو نہیں ہوں. اچھا, اب یہ بتاؤ, جنید اکبر صاحب نے عامر الیاس صاحب کی بات کوٹ کرتے ہیں, میں ایک اور بات کہوں گا کہ جب یہ جنید اکبر صاحب نے آج چندے کی درخواست کی ہے, جو کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کرتی ہے, تو اس کا مطلب ہے پچھلے جو 1 سال سے جو خرچہ ہوا تھا وہ خیبر پختونخوا حکومت کر رہی تھی. یہ تو بات واضح ہو گئی ہے, نمبر 1 بات. اور وہ جو 10,000 لوگوں کی پنجوتا صاحب برا مان رہے تھے, اس کی بھی تصدیق ہو گئی ہے. اب مذاکرات گرانڈ کی بات کر رہے ہیں, کیا گرانڈ مذاکرات محمود خان اچکزئی کے سربراہی میں اس بیچارے کو کہاں چھوڑا وہ آپ کو نہیں پتا؟ جب اس نے کہا کہ میں سیاسی لوگوں سے مذاکرات کروں, اس کو کھٹے لائن لگا دیے. اس کے بعد یہ مولانا کے پیچھے پڑ گئے اور مولانا کو بھی چوراہے پہ چھوڑ دیے. مولانا نے شکوہ بھی کیا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کرتے ہوئے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. اور پھر جیسے حکومت کے ساتھ یا چور دروازے سے جو مذاکرات چل رہے تھے وہ ناکام ہو گئے تو دوبارہ چلان مار دیے. گو کہ علی گنڈاپور نے بڑی سخت بات کی مولانا صاحب کے بارے میں, اس کے والد صاحب کی بات کہہ کے وہ بھی سامنے چیز ہو گئی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے سیاسی لوگوں کو بھی ذلیل و رسوا کی ہے. آپ دیکھ رہے حکومتی ٹیم کو, انہوں نے 1 سیٹ والوں کو بھی مذاکراتی کمیٹی میں شامل کیے. اس کی اتنی بڑی پارٹی جو مولانا صاحب کی اس کو شامل نہیں کیے, کیونکہ یہ کہتا ہے جو پنجوتا صاحب میٹھا ہپ اپ کے بارے, یہ ہپ اپ تو آپ کر رہے تھے کہ آپ نے کہا نہیں جی اس میں ایک نوالا بھی مولانا صاحب کو نہیں ملنا چاہیے, اگر وہ شامل ہو گئے تو وہ اپنا حصہ مانگے گا. دوسری بات یہ کہ یہ سارے حربے تو استعمال کر چکے ہیں, احتجاج کا کر چکے, جلاؤ گراؤ کا کر چکے ہے, ایسی کی تیسی کر چکے ہیں تمام چیزوں کا. اب کیا رہ گیا؟ چور دروازے سے مذاکرات چل رہے تھے, وہ بھی فلاپ ہو گئے. عامر الیاس صاحب کہہ رہے چل رہے ہیں, میں کہتا ہوں فلاپ ہو گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے 7 ورکنگ ڈیز کو 60 ڈیز سمجھ کے انہوں نے بانا بنایا, اور وہ اعلان صبح 11 بجے گورخانی کیے, اور عابد رضا کے جو پولیس چھاپا مارا وہ شام کو تھا. 2 دن بعد اس کو بانا بنایا. جب پوچھا کہ بھائی گورخانی کیوں بات نہیں کی, وہ لوگ بھول گئے.
تو بات یہ ہے ان کو بانے چاہیے, ان کو اسی تنخواہ پہ کام کریں گے, آپ دیکھتے رہیں یہ قیادت بھی بدلتے رہیں گے, یہ اپنی مورے بھی بدلتے رہیں گے. میں سال گزر گیا, خان جیل میں, کیسز اپنی جگہ پہ موجود ہے, یہ اسی طرح 4 سال مزید گھومتے رہیں گے, اور پھر اگلا الیکشن آئے گا, پھر نیا فارم 45-47 توڑنا شروع کریں گے. پنجوتا صاحب, کیا بہانے ہیں یا پھر آپشنز ہیں, اور آپشنز کیا ہیں یہ بھی بتا دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اڈیالہ جیل ہر پیشی کے اوپر جاتا ہوں. عامر الیاس صاحب نے کہا کہ ان کی آج کل ملاقات نہیں ہو رہی. میں موجود تھا جب لاسٹ ٹائم بھی خان صاحب نے. اچھا, مجھے یہ فیل ہوا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے روکا جا رہا ہے, تب میں نے یہ بات کی. روکتے ہیں, اور میں ہائی کورٹ میں نے رجوع کیا تھا, پھر ہائی کورٹ نے کنٹمپٹ کا جو ہے وہ کاروائی کرتے ہوئے اس وجہ سے میں نے کہا تھا سموتھ انہوں نے ایکسیس اب کی ہے, لیکن منگل کو پھر انہوں نے روکا تھا, لیکن میں جا رہا ہوں ان کے پاس سماعت کے اندر. اب صبح دیکھتے ہیں, پھر وہ تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کس ٹائم کیا کر دیتے ہیں. دوسری بات, قادر مندوخیل صاحب نے بڑے طریقے سے, کیونکہ وکیل ہے نا, گھما گئے ہیں کہ انہوں نے جی انکار کر دیا کہ ٹیم نہیں رکھی ہوئی. نہیں, آپ نے الزام لگایا ہے کہ ہم نے ٹیم رکھی ہوئی ہے, تو پیکا کے تحت میرا خیال میں فوری اگر یہ پروگرام کے اندر ہی ان کو نوٹس ملتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ واقعی پیکا کا اطلاق جو ہے نا صحیح طریقے سے. نہیں پنجوتا صاحب, مجھے بتائیں اب کیا آپشنز اختیار کرے گی پاکستان تحریک انصاف, یا اب پورا جو سارے انڈے ہیں وہ اس باسکٹ میں ڈالنے ہیں, مطلب گرینڈ اپوزیشن الائنس کے؟ گرینڈ اپوزیشن الائنس خان صاحب نے میری موجودگی میں کہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس تحریک کو, مطلب احتجاجوں کا سلسلہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ہوگا, اور ایک مکمل طور پر پورے پلاننگ کے ساتھ جو ہے احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہوگا. ریمیٹنس والا معاملہ ہو یا دیگر جو ہیں سارے معاملات, وہ خان صاحب ساتھ ساتھ اپنی اسٹریٹجی کرتے رہیں گے. ہم الائنس کے ساتھ ملک کے اندر احتجاج بھی کریں گے, اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو پوری دنیا میں تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے سامنے اٹھائیں گے. جو بھی وہاں پر مسنگ ہیں, ہمارے لوگ مسنگ ہیں, اور یہ جو سلسلہ ہے ملک میں لا قانونیت کا, جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوتی, ہمارے ملک میں جمہوریت بحال نہیں ہوتی. لیکن یہ گرینڈ اپوزیشن کا الائنس بنے گا کیسے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تھوڑے سے شکی ہیں آپ لوگوں کے اوپر, اچکزئی صاحب بھی تھوڑے سے شکی ہیں, پھر کہا جا رہا ہے کہ جی وکلا کی بہت بڑی تعداد ہوگی, وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. شاید خاقان عباسی صاحب بھی کوئی اتنے کمیٹڈ نہیں نظر آ رہے کہ آپ کے ساتھ سڑکوں پہ آئیں گے. جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو ہم اکیلے چلے تھے, ہم چلے, ہم ابھی بھی چل رہے ہیں, اور ہم نے یہی کہا کہ جو جو جماعت اس کے اوپر موقف رکھتی ہے, جو یہ ہم ساری چیزیں کہہ رہے ہیں, بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, یا جمہوریت کی, یا رول آف لا کی بات کے اوپر, تو وہ بالکل ہمارے ساتھ چلیں, ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں, مل کر آگے بڑھتے ہیں. جو جو اس بات کے اوپر متفق, اور جو نہیں ہے متفق, ڈیفینیٹلی ان کو زبردستی تو ہم مجبور نہیں کر سکتے. لیکن کوئی یہ 26 والا احتجاج جو ہے وہ ناکام ہو گیا, اس کے بعد تحریک انصاف ختم ہو گئی, تو 26 والا ناکام نہیں ہوا. ہمارے ورکرز کو گولیاں ماری گئی, شہید کیا گیا, مسنگ ہے, FIR درج نہیں کی گئی, پیرالائز کیا گیا. 8 فروری کو لاہور میں کیا کر پائیں گے آپ لوگوں کو, کیا لگ رہا ہے جو درخواست دی ہے آپ نے؟ 8 کو ملک میں جو جمہوریت کے اوپر بگون مارا گیا تھا, بلیک ڈے کے طور پر ہم پورے ملک کے اندر احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح یہ احتجاج 8 کو کام, یہ فسطائی تو ابھی سے شروع ہو گئی ہے نا. انہیں کہہ دیں کہ اگر آپ کو خوف نہیں ہے عمران خان کی مقبولیت کا, تو ایک جلسے کی لاہور اجازت دے دیں. انہوں نے دن میں چاڑنا نہ ہے تو میں تو میرا نام بدل دے رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ خود 8 فروری کو بھاگے, ہر جلسے پہ بھاگتے ہیں, ہر احتجاج پہ بھاگتے ہیں. صرف کیا وجہ ہے کہ وہ ہماری جو دھاندلی ہے نا وہ ایکسپوز نہ ہو جائے, جو ہم ظلم کر رہے ہیں نا وہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ آگے طول نہ معاملہ بڑھ جائے. اس پہلی کنٹرول. اب میں اس بات پر یقین کر لوں کہ اب مذاکرات نہیں, اب جو بھی ہوگا وہ احتجاج کے ذریعے سڑک پر ہوگا. جو بندہ یہ بات کرتا ہے یہ سیریس نہیں تھے, ہم چاہتے ہیں سے نکالیں, پھر ہمارے اوپر بات کریں کہ کیا آگے سے رسپانس ہے یا نہیں. چلیں گھر بیٹھ دینا کہ ہم نے کرنا بھی کچھ نہیں, اور کہنا کہ یہ تحریک انصاف گناہ سارا ان کا, یہ سارا پہلے بھی ان کا گناہ تھا, 9 مئی کو بھی, 8 فروری کو بھی, 26 کو بھی, ہر جگہ, اور اب بھی گناہ ان کا ہے کہ اس کے آگے ہم پڑھیں گے. بالکل صحیح عامر الیاس رانا صاحب, بالکل صحیح عامر الیاس رانا صاحب. کچھ چیلنجز گورنمنٹ کے سامنے ویسے بھی ہیں, مطلب EU کے جو ریپرزینٹیڈ آئے ہیں اولوف سکوگ, اس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ بہت سے کی ایشوز ایڈریس ہوں گے تو GSP+ کے اوپر جو ریویو آ رہا ہے جون میں, اس کے بعد غور کیا جائے گا.
بہت سے, اور اس میں وہ بہت جگہوں پہ ملے, سب جگہوں پہ. وہ ایک تو وہ ایشو ہے. دوسرا کیا یہ جو گرینڈ الائنس اگر بن جاتا ہے تو یہ زیادہ خطرہ ہے یا یہ چیلنجز زیادہ؟ دیکھیں, دو حصوں میں آپ کا سوال. بات یہ ہے کہ ہم دنیا سے آئسولیٹ نہیں ہو سکتے, اور دنیا والے ہم سے بات کر رہے ہیں. وہ تو جون میں کریں گے, آئی ایم ایف مارچ میں آ رہا ہے ریویو کے لیے, اگلے ٹرانچ کے لیے. تو پھر آپ کو قسطیں لینی ہیں, دنیا سے آپ نہیں جا سکتے. تو یہ مطلب اسٹیبلشمنٹ سے بھی مل رہے ہیں, یورپی یونین والے, یہ حکومت سے بھی مل رہے ہیں, یہ جرنلسٹوں سے بھی مل رہے ہیں, اپوزیشن سے بھی مل رہے ہیں, سب سے مل رہے ہیں. تو کوئی چیز چھپ کے نہیں ہو رہی. تو یہ تو کام ان کے سوچنے کا ہے کہ جناب جب ذمہ داری آپ نے لی ہے تو نبھائیں بھی آپ. اور جو اپوزیشن کی بات ہے تو بالکل گرینڈ الائنس کے میں حق میں ہوں, ہمیشہ سے بنتے آئے ہیں. اس دفعہ ڈیلے ہو گیا کیونکہ یہ سولو پرواز پہ تھے. آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ آج سے 2-2.5 سال پہلے جب مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کی صورت میں آصف علی زرداری اور نواز شریف نے آگے کیا اور اپنے پولیٹیکل مقاصد سارے حاصل کیے, تو یہ کام پی ٹی آئی کو نہیں سمجھ میں آتا کہ چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں, محمود خان اچکزئی ہوں, کیا ان کو یہ ٹرسٹ دے سکتے ہیں؟ ایکچولی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہر طرف, جس کی بنیاد پہ ان کی کوئی چیز تھرو نہیں ہوتی. یہ جو پی ٹی آئی کی پوری قیادت گئی ہے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس میں ان کے دیگر زعماء بھی تھے, یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان, تو یہ 2 گھروں میں گئے ہیں اسلام آباد کے بڑے. اب جب آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کا لیڈر بیٹھا ہوا یہ نہ کہے کہ نہیں تم جو فیصلہ کر کے آئے میں نہیں مانوں گا. پریس کانفرنس انہوں نے بھی کی کھڑے ہو کے ان کے ساتھ, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ بات ان کے ساتھ ہوئی. تو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو پورے اپوزیشن گرینڈ الائنس کے اوپر حاوی کر دیا ہے کہ آپ کیسے کہیں گے کہ جو بات آپ طے کریں گے وہ خان صاحب مانیں گے. وہ تو یہ اگلے روز, مجھے نہیں معلوم فواد چودھری صاحب کا اس وقت سٹیٹس ایز اے لیڈر پی ٹی آئی ہے یا وہ اس وقت پی ٹی آئی میں تو وہ نہیں ہے, مطلب لیکن وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے نا اس میں جاتے ہیں. اچھا, تو اس نہیں, لیکن خان صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب تو کیونکہ ہم نے یہ الائنس بنانا ہی بنانا ہے کیونکہ ہمیں اب اسٹریٹ پہ آنا. ہاں, تو میں تو کہہ رہا ہوں الائنس بنانے کے لیے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو پی ٹی آئی کی قیادت نے ختم کر. بالکل. قادر خان مندوخیل صاحب, آپ لوگ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی تھی کہ جی کوئی حل نہیں ہے سوائے مذاکرات کے. اب آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ان کا ایک یہ بھی پلان ہے کہ ایک گرینڈ نیشنل ایجنڈا تیار کریں گے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے فورم کے نیچے, اور وہ حکومت کے سامنے رکھیں گے اور پھر مذاکرات بھی ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا مذاکرات کا سلسلہ؟ دیکھیں ضمیر صاحب, آپ کو عامر لیاز صاحب نے بتایا کہ یہ مولانا صاحب کا کیا اشر کر چکا ہے, وہ گزر چکا ہے. محمود خان اچکزئی کا کیا اشر کر چکا ہے, وہ تو کون سے گرانڈ ہیں, باقی تو رہے نہیں ان کے پاس کوئی. وہ اپنے غرض کے لیے سب کو چھوڑ دیا, اکیلے بڑھ گئے مذاکرات کے لیے کہ چلو بھائی سارے لڈو ہم ہی لے لے اور کوئی نہ لے. دوسری بات یہ کہ نعیم پنجوتا صاحب کہہ رہے کہ یہ حکومت ایکسپوز ہو گئی. وہ بھائی آپ 7 ورکنگ ڈیز کا کلیئرلی عرفان صدیقی صاحب کا ویڈیو موجود ہے, آپ دوبارہ دیکھ لیں. 7 ورکنگ ڈیز اس کو کہتے ہیں, اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے, ہفتہ اور اتوار نکال کے, چھٹی والے دن نکال کے, وہ بنتی تھی 28. تو آپ 28 تک انتظار کر لیتے, حکومت ضرور ایکسپوز ہو جاتی. آپ تو خود ہی بھاگ گئے, تو ایکسپوز حکومت کیسے ہو گئی؟ نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ 8 فروری کا نعیم پنجوتا صاحب کہہ رہے کہ ہم احتجاج کریں گے. جب خان کو 14 سال سزا ہوئی ہے, 14 آدمی نہیں نکلے. پنجاب چھوڑ دو, سندھ بلوچستان چھوڑ دو, خیبر پختونخوا 11 سال سے ان کی حکومت ہے, وہاں 4 آدمی نہیں نکلے. تو دوسری بات یہ کہ ان کا 8 فروری کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے. اگر مطالبہ ہے تو مجھے بتا دو مذاکرات میں. وہ تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, خان کو رہا کر دو. اور یہ بات تصدیق کر چکے ہیں دونوں کمیٹیوں کے ترجمان. کل کے شو میں عرفان صدیقی صاحب نے اور حامد رضا صاحب نے کہ ہاں ہم نے کمیٹی کے سامنے کہا خان کو, شاہ محمود قریشی کو اور وغیرہ کو رہا کر دو. تو ان کو تو ایک ہی ایجنڈا ہے, خان کو رہا کر دو. 8 فروری کو یہ جو احتجاج کریں تو کس منہ سے کریں گے؟ وہ تو مطالبہ ہی نہیں ان کا. سائفر تو مطالبہ ہی نہیں ہے, امریکی مداخلت تو مطالبہ ہی نہیں ہے, کرپشن تو مطالبہ ہی نہیں ہے. تو جب مطالبہ ہی نہیں ہے تو احتجاج کس بات کا؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے, یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. بالکل عامر رانا صاحب نے صحیح کہا. میرے پاس وقت ذرا کم ہے, میں نعیم پنجوتا صاحب سے بھی رائے لے لوں. نعیم پنجوتا صاحب, ایک تو یہ کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا گرینڈ الائنس کیسے بنے گا, اور دوسرا یہ کہ اس کا جو اگر آپ لوگ گرینڈ الائنس میں جاتے ہیں اپوزیشن میں, اور وہ اگر زور لگاتے ہیں کہ بھی مذاکرات ہی کرنے چاہیے, تو پھر کیا ان کی بات مان لیں گے آپ؟
جس پہ یہ عامر الیاس رانا صاحب کا خیال ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. دیکھیں ہمارا جو موقف ہے بڑا کلیئر ہے. ہم کہتے ہیں کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے. یہ 26ویں ترمیم کے تحت جو عدلیہ کو کمپرومائز کیا گیا ہے, عدلیہ آزاد ہونی چاہیے, ہمارے تمام ادارے آزاد ہونے چاہیے, اور امیر اور غریب کے لیے قانون جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے, عوام کا مینڈیٹ عوام کے پاس ہونا چاہیے. صحیح. اب اگر کے لیے الائنس جو ہے وہ کس بات کے اوپر کوئی ایسی چیز آتی ہے سامنے, تو ڈیفینیٹلی ہمارا جب تک یہ مقصد پورا نہیں ہوگا تب تک تو کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے. اگر کسی جگہ پر یہ بات آتی ہے اور یہ امنا ہوتی ہے بات کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہوں, تو پھر ہم تو مقصد یہ لے کر چلے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہے. چل دوسری آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل. عامر الیاس رانا صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس اپوائنٹ ہوئے. یہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا طویل خط اور پتہ نہیں بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہیں, تو جوڈیشری کو تسلیم کر لیا پی ٹی آئی نے؟ نہیں, اس خط سے بھی پہلے مان لیا. جا کے بیٹھتے نہیں ہیں جوڈیشل کمیشن میں. صحیح. بے شک ان کے خلاف ووٹ دیا تھا, لیکن اس کے بعد بھی تو بیٹھ رہے ہیں نا. یہ تو ہر اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں جس سے انکاری تھے. تو میں اس لیے کہتا ہوں بار بار کہ مذاکرات کھلے دل سے اوپن ایجنڈے پہ پولیٹیکل مشکلات کو نکالنے کے لیے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اور سب سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے بجائے دائیں بائیں جانے کے. تو اب یہ گرینڈ الائنس اگر جو جتنی اپوزیشن کی جماعتیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی ٹیبل پہ بیٹھو تم لوگ, کیوں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ یہ بننا چاہیے. اصل ایشو ہے کہ جب بن جائے گا تو ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے کہ اگر یہ اسٹریٹ پاور ہماری بڑی ہو جائے گی تو ہم انریسٹ, مطلب یہ تو بعد کی بات ہے نا. یہ میرے پروگرام میں فوج چاہیے. یہ تو بعد کی بات ہے نا کہ مولانا فضل الرحمان ہوں یا محمود خان اچکزئی, وہ کیا ان کے ورکر بننے کے لیے آ رہے ہیں یا ان کو راستہ دکھانے کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ تو طے ہوگا. بات کی آپ نے, بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر جرنلسٹ حسنات ملک صاحب, اور یہ جو خطوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, چیف جسٹس صاحب کو بھی خط لکھے جا رہے ہیں اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور جو دیگر ملاقاتیں ہیں 2 دن میں 2 دفعہ آپ کے لاء منسٹر ملتے ہیں چیف جسٹس سے, ان پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حسنات ملک صاحب ہمارے پروگرام میں اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے عدالتی معاملات, اور جو خط و کتابت ہو رہی ہے اس پر بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے. یہ چل کیا رہا ہے ریگولر بینچ اور آئینی بینچ کے درمیان؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چیف جسٹس کے ہم خیال جج ہوتے تھے, وہ بینچز جو ہائی پروفائل کیسز میں وہ بٹھاتے تھے. پھر اسی بنیاد پہ جو ہے وہ ججز میں اختلاف نظر آیا. قاضی فیصل کا اور منصور علی شاہ اور ان کا ثاقب نثار کے ساتھ اسی چیز پہ اختلاف ہوا کہ آپ کے کچھ ایک مخصوص ججز ہیں جن کو آپ ہر کیس میں بٹھاتے ہیں, اور اسی طرح آپ نے دیکھا پشاور میں واقعہ ہوا کہ ان کو اٹھا دیا گیا بینچ سے. پھر یہ معاملہ چلا کہ جی چیف جسٹس جو ہے یہ اس کے اختیار کو ریگولیٹ کیا جائے. وہاں جو ہے وہ ججز نے کہا ٹھیک ہے جی پارلیمنٹ کے اختیار ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو انڈورس کر دیا گیا. جو ہی انڈورس کیا تو پارلیمنٹ کو موقع ملا. پارلیمنٹ کو موقع نہیں, جو اصل پارلیمنٹ کو ایگزیکٹو ہے جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ, اس نے اس کو غنیمت جانا, اور اس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو 2-3 ترمیم کر لی, اس کی اپنی مرضی کی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حکومت نے 26ویں ترمیم میں کنٹرول سنبھال لیا جوڈیشری کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ میں, ایون بینچ کے بنانے میں. پوری دنیا میں میرا نہیں خیال کہ کہیں بینچ جو ہے وہ حکومت بناتی ہو. اب جوڈیشل کمیشن میں اس وقت صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ کے 13 ممبر جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے لیے ہے, جس میں سے 6 ووٹ تو پکے حکومت کے, 1 ووٹ ان کو چاہیے وہ ایک ایسے جج کو جو ان کے ساتھ ہے, جو بینیفیشری بھی ہیں, جس کو وہ اب جس طرح ایک معاملہ آیا کہ جی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی پرپوزل تھی کہ سارے ججز آئینی بینچ کیسا ہوں, تو اس میں ججز کو شکست ہوئی کیونکہ ان کے پاس میجارٹی نمبر نہیں تھے کہ ان کے اپنے جج ایک نے وہ ہاتھ نہیں کھڑا کیا. جب آیا کہ جی ان جج صاحب کو جو ہے وہ آئینی بینچ کا ہیڈ بنایا جائے تو انہوں نے اپنے لیے ہاتھ کھڑا کیا. تو اس سے حکومت کے 6 اور وہ جج صاحب مل کے
जो है वो अभी आईनी जो बेंच एक बन खत गया। लिख दिया है जजेस ने, तो अब ये सूरत हाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखिए हुकूमत जो है ना वो अब जी किसी और मतलब प्रोविंस से हाई कोर्ट का ये जज जो है वो इस्लाम मतलब एक दूसरे हाई कोर्ट का देखिए चीफ इसमें जस्टिस कोई नहीं शक नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा था वो ही मेन वजह थी 26वीं आईनी तरमीम, और समझा गया कि अल्दिया को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। सही। उसके बाद अब ये है कि जी चीफ जस्टिस जो है नहीं, आज जो खत नहीं वो मैं चीफ जस्टिस बड़ा अहम है। चीफ जस्टिस अब आमिर फारूक साहब जो हैं वो उनकी ड्यू है एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में, पहले भी नहीं उनको भेजा गया, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा ये था कि क्यों नहीं भेजा गया। फिर साइफर केस में क्विटल भी हो गई इमरान खान की, तो उसमें डिवीजन बेंच था। तो फिर ये है कि जी अब ये है कि आमिर फारूक साहब को ऊपर यानी करना है, भेजना है, सुप्रीम तो कोर्ट में। चीफ जस्टिस बड़ा हाई कोर्ट में अहम है। अब हुकूमत को एक हम ख्याल चीफ जस्टिस की तलाश है। इन 6 जजेस में वो समझते हैं कि नहीं, हालांकि जस्टिस मियां गुल हसन खत लिखने वाले जजेस में नहीं है, लेकिन वो हम ख्याल नहीं है। तो अब ये हुआ तो फैसला उनका एक ख्याल है कि जी 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से जो है चीफ जस्टिस को जी बनाया जी जाए। अब ये हुआ है कि हुकूमत चाह रही है कि लाहौर हाई कोर्ट में कि जी एक जो वो 15वें नंबर के जज को यहाँ लाया जाए। अब मजे की बात है, बताया जा रहा है हुकूमत में भी तकसीम, नून लीग का जो लीगल विंग है वो नहीं चाहता, वो किसी और जज को चाहता है कि वहाँ आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे ऊपर से कहीं है या जो भी कि जी फलां जज को लाया जाए। तो ये भी एक मसला है। अब इस मामले में वकील भी आ गए हैं कि जी नहीं, कोई भी नहीं आना चाहिए। आज जजेस ने भी खत लिख दिया कि जी ये कंसर्न है, खत लिखा है, लेकिन मेरा ख्याल है उन जजेस की खत की को हुकूमत क्यों वेटेज देगी? मेरा नहीं ख्याल वो वेटेज, हाँ सबसे अहम रोल है या अफरीदी साहब। तो किसी और हाई कोर्ट से आ जाएंगे जज चीफ जस्टिस यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। देखिए हुकूमत तो बिल्कुल मेरा नहीं इस ख्याल बात कि पर तैयार है। ये बिल्कुल तैयार है, वो हुकूमत इससे पीछे नहीं हटेगी। आएगा कौन ये अब है कि क्या वो जो जज जिनका नाम चल रहा है वही आएंगे या कोई और आएगा, सही। ये एक बात हो रही है। ये है कि इन 5 जजेस ने खत लिखा है, इसमें फिर जस्टिस मियां गुल हसन ने खत नहीं, उनका सेक्रेटरी नहीं है, ठीक है, उनको लाया जा सकता है, लेकिन यहाँ हुकूमत को ऐसा भी जज नहीं चाहिए जो तो ये जो ज्यादा पिछले 2 दिनों में 2 मुलाकातें हैं वजीर कानून की चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाके, ये इसी देखिए सिलसिले की अब कड़ी है। मसला ये है कि 50 के करीब जज लगने हैं और कल अपॉइंटमेंट होनी है पेशावर हाई कोर्ट की, और या अफरीदी साहब का भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। कुछ ज़हरी बात है कि इतना कुछ हुकूमत ने टेक ओवर, तो क्या पता उनसे भी कि जी आप बताएं, क्योंकि हुकूमत के पास अब चीफ जस्टिस भी मोहताज है कि वो हुकूमत के वोट उसको मिलेंगे तो वो उसका कोई नामिनी जज बनेगा। सही है। तो मैं भी उनको कहा जाए कि आप बताएं, कोई नामिनी आप बताएं, हम आपको 6 वोट दे देंगे। तो ये बात हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जैसा कि बताया कि वो मामला है। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज आने हैं? 8 जज, 8 का है, मे बी 4 आते हैं, 8 आते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर इसके अलावा 10 फरवरी लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो मजे की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 35 जज हैं, टोटल स्ट्रेंथ है 60, केसेस की तादाद पेंडेंसी 2 लाख से ज्यादा, और यहाँ 15,000 है, तो लाहौर से जज यहाँ लाया जा रहा है। तो ये ऐसे ही सूरत हाल है। जब हम देखते हैं कि माजी में भी यही होता रहा, आपने देखा होगा कि जस्टिस मुनीर, उससे पहले भी एक जज थे 1954 में, उनको हटा के फिर जस्टिस मुनीर को लाया गया था और फिर उन्होंने फैसला किया। तो ये हमारी तारीख है कि कोर्ट पैकिंग होती है, फिर एंडोर्समेंट चीज़ों की होती है। तो यही अनफॉर्चुनेट है। अच्छा बिल्कुल। अब एक मामला कुछ चल रहे हैं, फौजी अदालतों के हवाले से भी एक मामला चल रहा है। दूसरा, इमरान खान साहब ने भी खत लिख दिया चीफ जस्टिस को, बड़ा लंबा चौड़ा, और ने कहा कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, बेसिक राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, पिटीशंस कोई आप लोग सुनते नहीं हैं हमारी। देखें जी, वो ख़त उन्होंने जो चीफ जस्टिस को लिखा है वो उसकी तो कोई मेरा ख्याल है वो ऐसे ही है कि हम उस एकेडमिक एक बात है कि जो उस मटेरियल है उस पर हम बात कर सकते हैं कि ये चीज़ें, क्या उस पर चीफ जस्टिस नोटिस लेंगे? नहीं, वो ले ही नहीं सकते, चीफ जस्टिस का इख्तियार ही कोई नहीं। सही। आईनी बेंच ले सकते हैं, वो भी आईनी बेंच के सरबराह को भी खत लिखा है, वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि 26वीं तरमीम में कहा गया कि 100 मोटो नहीं लिया जा सकता। ठीक है, आप पटिशन फाइल करें। सही है। अब ये जो कहा गया है कि जुडिशल कमीशन बनाए, जुडिशल कमीशन तो 2008 जो एक्ट है 2017 का, उसमें तो हुकूमत बनाती है इंक्वायरी कमीशन। जुडिशल कमीशन तो कोई मामला पेंडिंग हो तो करता है। ये वो चीज़ है जो हमने देखा कि वो मटीरियल इसमें एकेडमिक है और उसमें एक किस्म का हुकूमत पे उन्होंने एक बताया कि जी ये इन्होंने किया है और सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट कर दी हैं, इस हद तक है। बाकी जुडिशरी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अब आपको मालूम है, जिस तरह वो ओलफ भी साहब आए हुए हैं, स्कूग EU वाले, ह्यूमन राइट्स के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं EU के,
وہ بھی ایک پریشر ہے, عدلیہ کو بھی مل رہے ہیں. ملٹری کورٹس والا معاملہ آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف چلے گا؟ دیکھیں, ملٹری کورٹ کے حوالے سے جو یہ بینچ ہے یہ حکومت کا چناؤ کیا ہوا بینچ ہے. اس میں ایک آدھ جج جنہوں نے سوال اٹھایا تھا کیوں نہ ہم ان لوگوں کو ضمانتیں دیں, ان کو بھی آئینی بینچ کے ممبران نے شامل نہیں کیا, جیسے شاہد وحید. اور اب یہ جو بینچ ہے اس میں 2 پوائنٹ ہیں. ایک ہے کہ جی جو انہوں نے پروویژن آرمی ایکٹ کی کہا تھا, قلعدم کی تھیں کہ غیر آئینی ہیں, وہ ریسٹور ہوں گی کیا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, جو 103 لوگ تھے, ان کا کیس ڈفرینشیٹ کیا جائے گا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو پروویژن اڑائی گئی تھی سپریم کورٹ کے اس لارجر بینچ نے, وہ ریسٹور ہوں گی بظاہر آج کی بھی جو پروسیڈنگ لگی, کیونکہ کہا گیا کہ کلبھوشن جیسے کیسز پھر کہاں جائیں گے. دوسرا معاملہ ہے کہ یہ جو 103 لوگ ہیں اس پہ کچھ ججز کے ہیں کہ جی اس سے زیادہ سنگین معاملات تو فوجی عدالتوں میں نہیں چلے, یہ کیوں چلائے گئے؟ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل دباؤ بھی ہے اور بھی ہماری حکومت بھی میں بھی اس معاملے میں نا کہ جو کچھ کرنا تھا, سیولین سے بھی تو سزائیں ہو رہی ہیں نا, بڑے بڑے پاپولر لوگ سیولین سے ججز نے سزائیں دی, لیکن جو سزائیں ہو رہی ہیں ان کے اندر بھی تو پروویژن ہے کہ وہ الٹیمیٹلی ہائی کورٹ میں آ کے کر سکتے ہیں نا. 26ویں آئینی ترمیم پر جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, عدالتی تلوار, دیکھیں جی دیکھیں میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ اس کا بڑا کنٹرول ہے 26ویں ترمیم, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ججز اندر بینیفیشری بیٹھے ہیں, جو کوئی آئینی بینچ کا حصہ بن گیا ہے, کوئی ایسا ہے جو فیوچر کا چیف جسٹس ویسے نہ بن سکتا تھا اب بن جائے گا, کوئی ایسا ہے کہ ویسے ایک بہت زیادہ اس کو اختیارات وہ چیزیں ایک مل رہی ہیں. آئینی بینچ کی جو پوزیشن ہے ججز کی وہ ذرا ڈفرینٹ ہے, وہ ایک ہائر پوزیشن پہ ہیں ایز کمپیئر ٹو تو میرا خیال ہے جو اس وقت سچویشن یہ لگ رہی ہے کہ آئینی بینچ کے ججز جو اس وقت 8 ہیں لیکن 7 کی جو پوزیشن ہے اس سے لگ رہا ہے کہ وہ اسی طرح ہی نظام چلے گا, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کیس ایڈجرن کر دیا گیا 3 ہفتے کے لیے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ 18ویں ترمیم کا کیس جب ٹیک اپ کیا تو انہوں نے اپائنٹمنٹ روک دی تھی, انہوں نے کہا پہلے ہم جوڈیشل ریویو کریں گے, اگر یہ انڈورسمنٹ ہوتی ہے تو پھر جو ہے آپ اپائنٹمنٹ ہوگی. بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.